अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, हमने देखा है कि पाकिस्तान में कुछ चंद सालों में माइग्रेशन के ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत शार्पली इंक्रीज़ किए हैं। जहाँ पे हम माइग्रेशन की बात करते हैं वहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कानून में लीगल तरीक़ेकार क्या हैं माइग्रेशन के। इसी हवाले से अपने आज के शो में हमारी कोशिश होगी कि एट अ वेरी बेसिक लेवल हम आपकी रहनुमाई करें। हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपको बताएं कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की इमिग्रेशन लॉज एंड वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या कहती हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और वहाँ जाके आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला जो है वो फेस होता है, चाहे वो आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से रिलेट करता हो, चाहे वो आपके वीज़ा स्टेटस से रिलेट करता हो, तो किस तरह से आप कानून की मदद हासिल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि अगर पाकिस्तान में बैठे हुए आपको किसी भी किस्म के वीज़ा स्कैम का शिकार बनाया जाता है तो ऐसे केसेस में आपके पास क्या लीगल रिड्रेसल है और आप क्या रेमेडी सीख कर सकते हैं कानून से। इन तमाम इश्यूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वहीद अहमद साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो, यू आर मोस्ट वेलकम। उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस नादिया काशिफ, जो कि माइग्रेशन एडवाइज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर यू आर हैविंग मी मोस्ट ओवर। वेलकम। एंड वाया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल ज़हूर साहब, जो कि इमिग्रेशन लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू, प्लेजर बीइंग हियर। यू मोस्ट वेलकम। सर, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो हम आपसे करें। एक बहुत बुनियादी लेवल पे आप लोगों की इस बात पे रहनुमाई करें कि जब हम इमिग्रेशन वीज़ा की बात करते हैं तो आप उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के साथ, और जब हम इमिग्रेशन वीज़ा या पटिशन की बात करते हैं तो इस हवाले से क्या मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा बुनियादी सा क्वेश्चन है। इसका बुनियादी सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि वीज़ाज़ को हम दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरीली दो हैं, इमिग्रेंट एंड नॉन इमिग्रेंट। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो हमारे सारे विजिट वीज़ा होते हैं, और ऐसे वीज़ाज़ जिनमें आप 6 मंथ्स या कुछ कंट्रीज़ में 3 मंथ से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। और जो ज़ाहिर है इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं, they allow you to live in that particular country for as long as you want. वहाँ के आप एक परमानेंट रेजिडेंट जो है वो बन सकते हैं। जी, they actually normally they most of the time primarily they leads towards a road to nationality. सर, इसी बात को मैं आगे लेके चलूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं बेसिकली उन कैटेगरीज़ की जो कि इमिग्रेशन वीज़ा से मुतल्लिका हैं, तो आप ये नाज़रीन की इस बात पर रहनुमाई करें कि वो कौन से रूट्स हैं जिसके थ्रू कोई भी पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जो है वो माइग्रेट कर सकता है। यस, इसमें बुनियादी तौर पे सबसे पहले फैमिली रीयूनिफिकेशन है जो कि कवर्ड है थ्रू यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड, और ज़ाहिर है फैमिली ह्यूमन बीइंग्स सोसाइटी और फैमिली रीयूनिफिकेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी इंटरनेशनल सिटीज़न। और सेकंड नंबर पे आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, ज़ाहिर है अगर हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे स्किल और पॉपुलेशन बहुत कम है, तो दे अलाउ and welcome people to come over there and work, and that also leads towards the road to nationality. उसके बाद फिर skilled immigration है। फॉर एग्जांपल जो बहुत फेमस है, शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जैसे कनाडा इज़ फेमस इन द skilled immigration, और ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, एंड टू सम एक्सटेंट यस यूके भी इसमें रहा। हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम था, उनका बंद हो गया। तो कनाडा, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि कनाडा एंड अमेरिका दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी द इमिग्रेंट कंट्री। बिल्कुल, they believe that, and it's a part of their constitution, that America belongs to no one. They belongs to the immigrant. जी बिल्कुल सर। जिस पे मिस नादिया मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे बेसिकली ये जानना चाहूँगी कि हमने देखा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एंड एक रिपोर्ट भी है जिसका मैं हवाला देना चाहूँगी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की, जिसके मुताबिक साल 2022 में 8 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर माइग्रेट किए, मोर स्पेसिफिकली काम के लिए, फॉर वर्क पर्पसेस। सो एज अ माइग्रेशन कंसल्टेंट आप क्या वजूहात जो हैं वो इस ट्रेंड को एट्रीब्यूट करती है? क्या आपको लगता है कि लोगों को अब ज़्यादा नॉलेज है, उनको ज़्यादा पता है कि क्या माइग्रेशन चैनल्स हैं, क्या उनके ऑप्शंस हैं वेरियस ममालिक में, या आपको लगता है कि जनरली हम इसको पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जो है वो एट्रीब्यूट कर सकते हैं? जेनरिकली इफ़ वी सी तो ये ट्रेंड जो है डेवलपिंग वर्ल्ड से टूवर्ड डेवलप वर्ल्ड की तरफ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन कंट्रीज़ की तरफ से यूजुअली लोग नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं। इसके फर्दर अगर हम इस ट्रेंड को अगर डाइसेक्ट करें तो वी विल सी कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो प्रेफर करते हैं मूव टूवर्ड यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर अमेरिका या कनाडा, इन जगहों पर।
جو ہمارے انسکلڈ ہیں یا سیمی اسکلڈ لوگ ہیں ان کا مائگریشن ٹرینڈ ٹورڈ جی سی سی کنٹریز بہت زیادہ ہے فرام پاکستان. اور جی سی سی کنٹریز میں بھی اگر ہم پرٹیکولرلی وی سی تو کے ایس اے ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, بحرین ہے, یہاں پر یہ لوگ زیادہ جو ہے نا مائگریٹ کر جاتے ہیں. ریزن اگر ہم ان سب کو اگر کسی ایک وی ول پٹ انڈر ون امبریلا تو وہ اکنامک پرپزز ہیں. جو لوگ جو کہ ہائیلی اسکلڈ ہیں آف کورس ان کے پرپز آف مائگریشن وہ لائف اسٹائل چینج, دے وانٹیڈ ٹو ہیو مور اسٹیبلٹی ان ٹو دیئر لائف فار ایجوکیشن آف دیئر کڈس, یہ ہوتے ہیں. لیکن جس اسٹارٹس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں یہ پیورلی لیبر مائگریشن کے اسٹارٹس ہیں, اور یہ ساری لیبر موسٹ آف دیم جو ہے 90% اس میں سے لیبر جو ہے جی سی سی کنٹریز میں کام کے سلسلے میں گئی ہے. جی بالکل نادیہ, جس پہ بلال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ بات تو ہم سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سب لوگوں کے پاس جو ہیں وہ بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں, اتنے ممالک ہیں جو کہ آپ کو جو ہے پاسبلی امیگرینٹ ویزا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کے پاس کوئی بھی پوٹینشیل کلائنٹ آتا ہے تو آپ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں اس چیز کا تعین کرنے کے لیے کہ آپ ایز اے لوئر ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس پرٹیکولر کنٹری کو چوز کریں ٹو مائگریٹ؟ امیگریشن میں ٹرینڈ صرف پاکستان میں زیادہ نہیں ہوئے ہیں, دنیا میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جہاں سے پروڈکشن ہوتی ہے امیگرینٹس کی, ان سب میں امیگریشن لینے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. نادیہ نے کچھ کنٹریز کا نام لیا, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, ہمارے نیبرنگ کنٹریز, ان سب میں بہت زیادہ امیگرینٹ جانے لگے ہیں, جس کی وجہ سے ایلیجبلٹی بہت مشکل ہو گئی ہے سب لوگوں کے لیے, بیکاز جہاں جانا ہے امیگریشن پہ وہاں تو کم اپرچونیٹی ہے یا لمیٹڈ اپرچونیٹی ہوتی ہے ہر سال, اس لیے جتنے لوگ ایک وقت میں اپلائی کرتے ہیں ان میں کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, وچ ایونچولی مینس کہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا ٹف ہو گئے ہیں اور کم لوگوں کو چانس ملتا ہے سکسیزفلی امیگریٹ کرنے کا. جب کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ایڈوائس کے لیے کہ انہیں کس کنٹری میں جانا چاہیے, تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ اسیس کرتے ہیں کہ ان کا آبجیکٹو کیا ہے. کچھ لوگ صرف یہ سوچ کے آتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے باہر جانا ہے, کہاں جانا ہے, کس کیٹیگری میں جانا ہے, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یا اس کے بارے میں وہ بعد میں سوچ لیں گے, یا جہاں جانے کا موقع ملا وہی کنٹری ان کا فیوچر ہوگا. کچھ لوگ ایک کنٹری چوز کر کے آتے ہیں کہ ان کا وہاں کوئی ریلیٹو پہلے رہتا ہے یا وہاں پہلے وہ جا چکے ہیں یا اس کی اپرچونیٹی انہیں پتہ ہے, اور اس پرٹیکولر کنٹری کے بارے میں وہ ہم سے جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کیٹیگری اویلیبل ہو لیکن کنٹری ہمیں یہی چاہیے. اور کچھ لوگ یہ چوائس لے کے آتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو موو فرام پاکستان بٹ فار پرماننٹلی آن پرماننٹ بیسس, کہ جس کنٹری میں بھی جائیں وہاں ایسا کوئی روٹ اویلیبل ہو ویزا کا جس کے تھرو ایک دفعہ جا کر ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہو جائے انٹو ڈفرینٹ ویزا پروسیسز اور ایونچولی وہاں کی سٹیزن شپ انہیں مل جائے. So sir, in a nutshell then پھر بیسیکلی نہ صرف کنٹریز کے رسپیکٹیو جو امیگریشن لاز اینڈ پالیسیز ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ وہ کسی بھی ایکس وائی زی بندے کو جو ہے اس کی امیگریشن پٹیشن ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, بلکہ لوگوں کے پھر جو انڈیویجول سرکمسٹانسز ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈٹرمنیشن کا فیکٹر ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ بات ہم سمجھاتے ہیں کہ ایلیجبلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کسی کنٹری میں امیگریشن لینا آپ کا ڈریم ہو سکتا ہے, چوائس ہو سکتی ہے, لیکن کیا وہ کنٹری آپ کے سرکمسٹانسز پہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے یا نہیں. اگر آپ اس کے بارے میں ایز این اپلیکینٹ سمجھیں گے نہیں پہلے اور کسی پہ بلیو کر کے اس کو ہائر کریں گے اس سروس کے لیے کہ آپ کو وہ وہاں پہنچا دیں, اگر آپ کا پروفائل ہی اس کنٹری کے حساب سے نہیں ہے تو کوئی بھی کتنا بھی کمپیٹنٹ شخص ہو وہ آپ کو اس کنٹری میں مائگریٹ نہیں کروا سکتا, شاید وزٹ ضرور کروا دے. سر جس پہ میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں امیگریشن کی, یہاں پہ ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ پورا ایک بہت لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے, پیپر ورک اس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے, جہاں پہ ہم یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈفرینٹ امیگریشن پالیسیز ہیں, وہاں پہ بنیادی طور پہ وہ لوگ جو ہمارا آج کا شو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کون سے بیسک ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ ان کو اٹیچ کرنا چاہیے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ تاکہ وہ اپنے چانسز فار سکسیس جو ہیں وہ بڑھا سکیں؟ سب سے اہم ایڈوائس تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس کنٹری کی اس پالیسی پہ آن لائن ہی جا کے سب سے پہلے اس کی چیک لسٹ نکال لیں, یہ سب سے ایزی ہے, یو کین ٹیلی ود اٹ. لیکن پرائمریلی کیونکہ ایک جنیرک کویسچن ہے, اس میں جنرلی اسپیکنگ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو آپ نے میٹ کرنا ہے. اگر امیگرینٹ ویزا ہے تو اس کی اگر اسکلڈ پالیسی ہے تو آپ کی انگلش لینگویج کیپیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی ایج بہت میٹر کرتی ہے. اف یو ہیو اے کنیکشن ٹو دیٹ پروونس اور دیٹ پرٹیکولر کنٹری یا اس پرٹیکولر اسٹیٹ میں آپ کا کنیکشن سم ریلیٹیو ہیں یا نہیں ہیں, یہ بھی آپ کو پوائنٹ, کیونکہ یہ ساری سی آر کچھ کنٹری اسپیسیفک ریکوائرمنٹس بھی تو ہیں, جس طرح کینیڈا میں لینگویج پروفیشنسی ہے,
ٹھیک ہے شاید باقی ممالک پہ اس پہ اتنا اسٹریس نہ ہو جتنا کینیڈا میں USA میں دیکھ رہی تھی کہ میڈیکل کلیئرنس جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. آسٹریلیا میں جو ہے آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے. تو وہ آئی تھنک کنٹری ٹو کنٹری بھی جو ہے وہ بہت گریٹلی ویری کرے گا. یس یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ بالکل ایمفسس آر ڈفرینٹ. جیسے کہ امریکہ میں اسکلڈ امیگریشن اتنی اوپن ہینڈیڈ نہیں ہے جس طرح کینیڈا میں ہے یا آسٹریلیا میں ہے. بالکل صح. ٹرمپ نے پچھلے دنوں کافی ایشو بھی ہوا, اس نے کہا جی کہ وائی ڈو یو کال امیگرینٹ جسٹ آن دا فیملی بیسس, کہ ان کا پٹیشن I-130 جو ہم فائل کرتے ہیں اس میں صرف اگر اس کا بھائی ہے تو وہ آ سکتا ہے, بہن ہے تو آ سکتی ہے, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ وہ بالکل illiterate ہے, اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, ایون دین یو کین گو. اینڈ سر دس از ریگارڈلیس کہ مجھے یاد ہے ہلری کلنٹن کی بھی اسٹیٹمنٹس آئی تھی اس پہ کہ اگر آپ نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو پھر امیگریشن ریفارم کو بھی آپ کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. سو آئی تھنک یہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے اوپر بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا پالیسیز لانا چاہتی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو پاکستان, آپ سے میں بیسیکلی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن کہ بہت زیادہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو فراڈولنٹ امیگریشن لوئرز یا کنسلٹنٹس ملتے ہیں جو کہ ان سے جھوٹ بولتے ہیں, ان سے پیسے لے لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم آپ کی پٹیشن جو ہے وہ اپروو کرا دیں گے, لیکن ایسا نہیں کرواتے. تو ان کیسز میں پھر لوگوں کے پاس کیا قانونی ریمیڈی ہے, وہ کس طرح سے جسٹس جو ہے وہ ایکوائر کر سکتے ہیں؟ بالکل, اس میں ابھی 2018 کا ایکٹ ہے ایلیگل امیگرینٹ ایکٹ جو ابھی پاس ہوا تھا, اس میں پلینٹیز بہت سویئر ہیں. اٹس 14 years آف امپریزنمنٹ اینڈ 2 million آف فائن. لیکن آپ جب بھی آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو اس کو اوبویسلی FIA سے رابطہ کرنا ہے, اور وہ 420, 468 اور 471 کے انڈر وہ ان کے اگینسٹ کمپلین درج ہوگی. وہ پہلے اس کو بلائیں گے, اس کا ایک پروسیجر ہے کہ نوٹسز ہوں گے, ان کو بلائیں گے اینڈ دے لسن بوتھ آف دا پارٹیز. پھر اگر وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان پہ FIR ہونی چاہیے تو وہ ہوگی. لیکن اس میں تھوڑی سی یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اوفینس کے لیے تو آپ نے قانون بنا دیا, لیکن آپ نے ان کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کیا, پریکاشنری میجرز کیا ہیں. ایجوکیشن والا ایلیمنٹ آئی تھنک میڈم جو ہے اس پہ بہت ویل ورسڈ ہے, بیکاز یہ کام ہی بیسیکلی یہ کریں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کر. تو آپ یہ بتائیں ناظرین کو, جب کوئی بھی شخص پاکستان سے باہر جانا چاہ رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے آپ لوگ along with the government of پاکستان لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ایک بہت بنیادی لیول پہ ان کی اس بات پہ رہنمائی کرتے ہیں کہ وہاں جا کر انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بیکاز ہم ایسے بھی کیسز کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جا کے ان کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اب چاہے وہ ان کے امپلائمنٹ کانٹریکٹ سے ریلیٹ کرتا ہو, چاہے وہ ان کے ویزا اسٹیٹس سے ریلیٹ کرتا ہو. تو کس طرح سے وہاں پر بیٹھ کے لوگ جو ہیں وہ قانون کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ فاطمہ ڈیفینیٹلی اویئرنیس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. جو لیبر پاکستان سے مائیگریٹ کر کے باہر جا رہی ہے ان کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ پری ڈپارچر اورینٹیشن سیشن جو ہے, جو کہ پروٹیکٹریٹ آفیسز کے اندر ڈیلی بیسس پر کنڈکٹ کیا جاتا ہے, اسے اٹینڈ کر کے جائیں. اور جو کہ گورنمنٹ آپ کو آفر کر رہی ہے. ایگزیکٹلی, گورنمنٹ آفر کر رہی ہے اور یہ مینڈیٹری ہے, دے شوڈ ہیو ٹو اٹینڈ دیٹ سیشن. اور اس سیشن کے اندر یہی تمام چیزیں جو ہے ان آؤٹ گوئنگ مائیگرینٹس کو جو کہ ریڈی ٹو ڈپارچر ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے جو سروسز پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے اویلیبل ہیں ان کنٹری آف ڈیسٹینیشن کے اندر آپ نے اویل کرنی ہے. کس طرح کا کلچر ہے اس کنٹری آف ڈیسٹینیشن کا, کس طرح آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ انٹیگریٹ کرنا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے PDOS سیشن میں پراپرلی ان مائیگرینٹس کو بتائی جاتی ہیں. اب جو اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف اگر میں آؤں تو ڈیلی بیسس پر جو ہمارے ایون میری ٹیم کے کاؤنسلرز جو ہیں وہ پری ڈپارچر اورینٹیشن سیشن کے لیے POE آفیسز کو وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پر یہ PDOS سیشن ڈیلیور کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو بھی آؤٹ گوئنگ مائیگرینٹس ہیں وہ ویل ورس ہو کر تمام ریلیونٹ انفارمیشن کے ساتھ جائیں, اور ان کیس اگر انہیں ڈیسٹینیشن کنٹری میں کوئی پرابلمس ہو جاتی ہیں تو وہ بیسٹ سوٹڈ میکینزم کیا ہے اس وے کو اڈاپٹ کر سکیں. بالکل نادیہ, میں چاہوں گی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ سے یہ بھی ہم جانیں کہ ایک دفعہ جب ایک شخص باہر چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کے اس کو کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ کس طرح سے پاکستانی ایمبیسیز کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے اینڈ وہ پروٹیکشن حاصل کر سکتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فرام ویریس کائنڈز آف ایکسپلوئٹیشن. ڈیفینیٹلی جب اوورسیز پاکستانیز جب باہر کی کنٹریز میں کہیں جاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو مسائل تو ان کو آتے ہیں, کانٹریکٹ کے مسائل آتے ہیں, امپلائرس کے ساتھ کچھ ایشوز آ جاتے ہیں. تو ٹو سارٹ آؤٹ دیز پرپزز جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز جو ہیں یہ انہوں نے ان پلیس کیے ہیں جو ایمبیسیز کے اندر, جن کا بیسیکلی مینڈیٹ آف ورک بھی موسٹلی یہی ہے کہ ایسے تمام پاکستانی جن کے کوئی امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہوں ان سب کو وہ سارٹ آؤٹ کر سکیں. وٹ وی ایگزیکٹلی ڈو, جو کہ میری آرگنائزیشن کے تھرو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان اوورسیز
ججز پاکستانی جو ہمیں ریچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو لنک اپ کر دیتے ہیں جو ریلیونٹ CWA اس کنٹری کے اندر پلیس ہوتا ہے تاکہ ان کا مسئلہ وہیں پر ریزالو ہو سکے انسٹیڈ آف دس کہ وہ دے جسٹ واک آؤٹ ہیئر اینڈ دیئر اور فگر آؤٹ کہ کیا کرنا ہے. عام الفاظ میں آپ وہ برج ہیں جو کہ لوگوں کو کنیکٹ کر رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کو ود دا گورنمنٹ ہے تاکہ ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ ایک پراپر چینل کے تھرو جو ہیں وہ ریزالو ہوں. ڈیفینیٹلی. جی بالکل نادیہ, جس پہ سر میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوالیفائڈ امیگریشن لائرز ہیں جبکہ وہ نہیں ہوتے, وہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ذمہ داری, یہ برڈن آف پروف جو ہے وہ لوگوں پر بھی فال کرنا چاہیے, ان کو بھی اپنی ڈیو ریسرچ کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی امیگریشن لائر کو جو ہے وہ کنسلٹ کریں؟ بالکل ایسا ہی ہے. نادیہ جو بات کر رہی تھی کہ ان کا کام ہے اویئرنیس کریٹ کرنا, کسی کے پرابلم کو یہ سالو نہیں کرتے اس کنٹری میں جا کے, اس کو انفارم کرتے ہیں کہ اس کے لیے سولوشن کیا ہے. یہی کام ہم لائرز یا ایڈوائزرز یہاں کر رہے ہوتے ہیں, یا پروموٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ یا پروموشن مٹیریل کے تھرو کہ ایپلیکنٹس میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ کون سا ویزا اپلائی کرنے کے لیے کس قسم کے ایڈوائزر کے پاس آپ کو جانا چاہیے. اور اب میڈیم اتنا مشکل نہیں رہا دنیا میں, لینگویج اتنا بڑا پرابلم نہیں رہا, ویڈیوز کے تھرو, یوٹیوب کے تھرو یا بہت سارے اور میڈیم کے تھرو آسانی سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اویل کرنی ہے امیگریشن میں ایز اے بینیفٹ تو اس کا راستہ کیا ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا. دا پرابلم از دیٹ آر ایپلیکینٹس ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. کوشش لوگوں کی صرف یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ہائر کر لیا جائے, اس کو اس کے حساب سے یا اپنے حساب سے پیسے دے دیے جائیں اور پھر ساری ذمہ داری اور ساری ہوپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی جائے کہ وہ ہمارا کام اب کر دے گا. کوئی بھی لائر, کوئی بھی کنسلٹنٹ, کوئی بھی ایڈوائزر ویزا ایشو نہیں کر سکتا, ویزا نہیں لگوا سکتا, یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. اس کا کام صرف ایپلیکینٹ کے پروفائل کو سوٹیبل بنانا ہے فار دا اپروول آف ویزا, اور یہ وہ تب بنا سکتا ہے جب وہ خود نالج رکھتا ہے کہ کس کیٹیگری میں وہ ڈیل کر رہا ہے اور اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں. سو ایپلیکینٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس نے اسٹوڈنٹ ویزا یا وزٹ ویزا یا امیگریشن ویزا اپلائی کرنا ہے, تھوڑی سی اویئرنیس خود حاصل کرے. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جس پہ سر میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں, کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ انشور کریں کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ویزا اسکیمس کا وکٹم نہ فال کریں, وہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں پاکستان میں بھی ضرورت ہے کہ ہم پرٹیکولرلی ایک ایسی ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ قائم کریں تاکہ اس طرح کے لوگ, اس طرح کے فراڈسٹرز جو ہیں ان کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, بیکاز اس طرح کی ہم نے پریکٹسز دیکھی ہیں کہ وہ دنیا کی ڈفرینٹ ویسٹرن جورسڈکشنز میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. ان اینی ڈیولپڈ کنٹری جن کی مین انٹیک جو ہے وہ امیگرینٹ ہیں, فرام اسکلڈ وائز, انویسٹمنٹ وائز اینڈ انٹرپرینور وائز اینڈ اسٹارٹ اپ انوویٹر پروگرام وائز, وہ تمام کے تمام اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ none other than the immigration lawyer or the registered consultant could advise the applicant. ٹھیک ہے, بلکہ وہاں پہ کوئی ایڈوائس دینے کا کلچر ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تھوڑا کلچر بھی اس قسم کا ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ پریونشن یا پریکاشنری رادر دین کہ اوفینس, جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اوفینس ہو جائے تو آپ اس کی سزا معطن کریں. اس سے بہتر ہے کہ پریکاشنری آپ وہ کرائم کمیٹی نہ ہونے دیں, اتنی اویئرنیس دے دیں, اتنا آپ ریگولرائز کر دیں. جس طرح فار ایگزامپل آپ انجینئرنگ کونسل ایک بڑا فیمس ادارہ ہے, تو اس طرح کا ایک آپ کنسلٹنٹ کی بھی باڈی بنا سکتے ہیں, جیسے مائرا آسٹریلیا میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة
ریگولیٹری اتھارٹی ہے امیگریشن والوں کی, تو اس طرح لائرز ہیں جو امیگریشن لائر کوالیفائی کرتا ہے اس کو اس باڈی کی رجسٹر ہونا ضروری نہیں, وہ اپنی ریلیونٹ جیسے سولسٹر ایس آر اے سولسٹر بیرسٹرز بھی ہوتے ہیں سر. بیسیکلی ہیں. ایک ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ قائم کر دی جائے جی. جو کہ ان کو ریگولیٹ کرے, اور اگر یہ قانون کے ساتھ کمپلائی نہ کریں, اس ریگولیٹری باڈی کے رولز اینڈ پرنسپلس کے ساتھ کمپلائی نہ کریں, تو ان پہ پینلٹیز بھی جو ہیں وہ عائد کی جائیں. مس نادیہ, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے اوور آل تو بات کی مائیگریشن کی, لیکن پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے ٹو انشور کہ وہ ایک لیگل طریقے سے جو ہے وہ مائیگریٹ کریں, بیکاز ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھیں کہ جہاں پہ لوگوں نے لیگل طریقے سے مائیگریٹ نہیں کیا, وہ اس پورے پروسیس کے تھرو ہی جو ہے بہت زیادہ کرائمز کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں, ہیومن ٹریفکنگ فار ون. آئی وڈ سے کہ پاکستان جہاں سے مائیگریشن بہت زیادہ سالانہ طور پہ ہو رہی ہے, ہمیں سب سے پہلے تو ایک نیشنل امیگریشن پالیسی کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے, تاکہ ہم تمام پروسیسز جو ہے مائیگریشن کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں انہیں پراپرلی ریگولیٹ کر سکیں. جتنے بھی ہائر اتھارٹیز ہیں دے شوڈ پے کائنڈ آف اٹینشن ان ٹو دس کہ ہمیں وار فوٹنگ پر ایک اچھی مائیگریشن پالیسی جو ہے نیشنل امیگریشن پالیسی جو ہے وہ بنا کر دیں. موونگ ٹورڈ یور کویسچن اباؤٹ دا لیگل پاتھ ویز اویلیبل فار پاکستانیز, تو تمام پاکستانی جو پاکستان سے باہر کام کے سلسلے میں اسپیشلی لیبر کے پرپس کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے 2 آپشنس یوزلی ہوتی ہیں. فرسٹ آپشن تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ امپلائمنٹ کے تھرو خود جاب سرچ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ, جو کہ ڈیسٹینیشن کنٹریز کی ڈفرینٹ لائک سوشل میڈیا کے اوپر جابز آ رہی ہوتی ہیں, لنکڈ ان جیسے میڈیمز ہیں وہاں پر جابز آ رہی ہوتی ہیں, خود سے ڈائریکٹلی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے تھرو جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. ایجوکیشنل کنسلٹنٹ کی اگر بات کریں تو ڈیفینیٹلی وی نیڈ کہ ان کی کوئی ریگولیٹری باڈی ہو, دے شوڈ بی مانیٹر, دے شوڈ بی لائسنسڈ, اینڈ کچھ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہونا چاہیے ایجوکیشنل کنسلٹنٹ بننے کے لیے. لائک وائز اگر ہم لیبر مائیگریشن کے لیے ریکروٹمنٹ کنسلٹنٹس دیتے ہیں تو دیر از اے لا, جو او اے پیز ہیں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرس, یہ لائسنسڈ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو باہر بھیج سکتی ہیں. تو لائک وائز ایجوکیشنل کنسلٹنٹس کے لیے بھی لائسنسز ایشو کرنے کی ضرورت ہے. اب طریقہ کار کے اوپر جب میں آ رہی تھی تو آپ کو جو پاکستان سے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ او اے پیز کے تھرو جا سکتے ہیں جو کہ لائسنسڈ ہیں. اس میں بھی یو ہیو ٹو بی سپر کیئرفل, کیونکہ بہت سے اسکیمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوگ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایجنٹس ہیں یا لائسنس ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس کو چیک کرنے کے طریقہ کار ہیں, اس کی ویریفیکیشن کے سسٹمس بہت سمپل ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی جو بیورو کی ویب سائٹ ہے وہ ویری مچ اویلیبل ہے. آپ سمپل جو ریکروٹمنٹ ایجنسی کا لائسنس نمبر اگر اس میں پٹ کریں تو آپ کو اس کی ویلیڈیٹی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ کچھ پریکاشنری اسٹیپس ہیں جو کہ تمام لوگوں کو جو باہر جانا چاہتے ہیں ضرور لینے چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو فردر ایکسپلائٹیشن سے بچا سکیں. بالکل. پروگرام کے اختتام کی طرف آئیں گے اور آپ سے بیسیکلی میں یہ پوچھنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم آج کے شو کو کنکلوڈ کریں کہ آپ ناظرین کی اس بات پہ رہنمائی کریں کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ باہر کے ممالک سے, کینیڈا سے, یورپ سے پاکستان بھی آنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے پاس یہ بینیفٹ بھی رہا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کی کیسز بھی کیے ہیں. تو وہ لوگ جو باہر سے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کیا لیگل ایڈوائس دیں گے کہ اس حوالے سے پورا پروسیس کیا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں ایک ایگزامپل میں دے سکتا ہوں کہ ایک کینیڈین کمپنی ہے جنہوں نے اس بات کو ایکسٹریکٹ کیا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں اور پاکستانی سٹیزن شپ کے کچھ بینیفٹس ہیں. ٹیکس کے ریگولیشنس میں یہاں پہ ہیں, کمپیریٹیولی دوسرے کنٹریز کے مقابلے میں بہت آسان ہے. سو اس کمپنی نے ہم سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ پاکستان میں جو پروسیس ہے اس کے بارے میں انہیں بتایا جائے. دس از دا رائٹ اپروچ کہ دیٹ کمپنی ڈڈ ناٹ کم ٹو پاکستان ٹو اسٹارٹ اٹ اپون, دیٹ کمپنی ڈڈ ناٹ جسٹ اسٹارٹ پروموٹنگ دس سروس اینڈ دین دیٹ دے وانٹیڈ ٹو ایکسپیرینس کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. پہلا کام ہی انہوں نے یہ کیا کہ دے اپروچڈ دا پیپل ہو ہیڈ سم نالج اباؤٹ اٹ, اینڈ دین دے کانٹیکٹڈ اس اینڈ آسکڈ اس کہ یہاں کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے پاکستانی سٹیزنشپ لینے کا, اینڈ وی ریفرڈ دیم ٹو دا آفیشیل ویب سائٹ آف ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس پلس دا بورڈ آف انویسٹمنٹ. تو جو آفیشیل پروسیجر ہے کسی بھی کنٹری میں جانے کا یا پاکستان میں آنے کا وہ سب آفیشیل گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے دیا ہوا ہے. The right approach is again to study a little bit, do some research, go to the right people who have knowledge and who are able to advise, and then get the right advice.
राइट सर, योर पॉइंट इज़ नोटेड। और इसी नोट पे अपने आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे। थैंक यू सो मच वहीद साहब, थैंक यू सो मच मिस नादिया, एंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आप तीनों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। जी नाजरीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमारी ये कोशिश थी बहुत बुनियादी लेवल पे कि हम आपकी रहनुमाई करें कि पाकिस्तान से अगर आप बाहर जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं तो इस हवाले से मुख्तलिफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की लॉज एंड पॉलिसीज़ को रखते हुए वो क्या तरीक़ेकार है जो आपको फॉलो करना चाहिए। जब हम लीगल माइग्रेशन की बात करते हैं तो इस हवाले से क्या क्या चैनल्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट वीज़ा स्कैम से बचें तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ एक सही एक जेन्युइन इमिग्रेशन लॉयर से रुजू करें, बल्कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एंड पे जो रिसर्च है, अपने एंड पे जो आपके जितने भी डायनामिक्स हैं अपनी इमिग्रेशन पिटिशन के हवाले से उसको सॉर्ट आउट करें। बिकॉज़ आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि कानून भी एक बहुत बुनियादी लेवल पे उन लोगों की मदद करता है जो कि अपनी मदद खुद करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए अपनी मेज़बान फातिमा शाहीन को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।